नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार आलिया है। काफिर लड़की को मैदान जंग से गिरफ्तार करके लाया गया, लड़ने आई थी, अपने सिपाहियों को गाने गा गा कर उभार ले आई थी, मुकाबला करने आई है मोहम्मद अरबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा इकराम का मुकाबला करने आई। सहाबा इकराम ने अर्ज भी किया, या रसूलल्लाह काफिर की बेटी है, मैदान जंग से गिरफ्तार होके आई है, गद्दार है, सजा के काबिल है, बेइज्जती के काबिल है, आबरू रेजी करने के काबिल है, इसका क्या एहतराम है? फरमाया ओ लोगों ठीक है, बेटी काफिर की है, अपने बाप के दरवाजे पे भी नंगी बैठे, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे भी नंगी बैठे, फर्क क्या होगा? फर्क क्या होगा? अल्लाह, अपने बाप के दरवाजे पे भी नंगे सर बैठे और मेरे दरवाजे पे भी नंगे सर बैठे, तो मेरा दरवाजा और उनका दरवाजा क्या बराबर है? शहंशाह कायनात मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या चाहती है? क्या इरादा है? अल्लाहु अकबर। काफिरों को ये यकीन था कि रहमत का दरिया है, करम का दरिया है काली कमली वाले की ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा यकीन नहीं, फिरते हमारे मारे। काफिर की बेटी कहने लगी, मुझे तुम्हारे दरिया करम से बड़ी उम्मीद है, मुझे आपके दरिया रहमत से बड़ी उम्मीद है, मेरी इज्जत बचा दे, मुझे बाइज्जत घर पहुंचा दे, मेरे घर। जंगी कैदी को वो कौन छोड़ता है? बड़े बड़े सवालात पूछे जाते हैं, तकलीफें दी जाती हैं, बता तुम्हारा और क्या प्रोग्राम है, तेरा भाई क्या करता है, तुम्हारे सरदार क्या करते हैं। नौज़ुबिल्लाह अगर हमारा जमाना होता, अरब की हसीन लड़की हो, खूबसूरत लड़की हो और गिरफ्तार करके लाए, अगर हमारा जमाना होता तो क्या उसको बाइज्जत सरदार के सामने लाते, पहले ही ना इधर उधर कर देते। आप तो पक्के गुलाम हैं, बख्शे हुए लोग हैं, जन्नत के ठेकेदार हैं। अगले दिन एक मौलवी तकरीर करता हुआ कह रहा था, रुपया रुपया दे ही जाओ, जन्नत ले ही जाओ। जो क्या 40 रुपये इसके करदा नहीं, जन्नत लग जाती है। चलो सस्ता, हर चीज मांगी है, जन्नत सस्ती हो गई है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक की तरफ इशारा करके लड़की काफिरा कहने लगी, मुझे तेरे दरिया करम से उम्मीद है, आप शहंशाह कायनात है, सारी दुनिया की तरफ खाने वाले हैं, मुझे बाइज्जत मेरे घर पहुंचाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जवानों को साथ कर दिया कि जाओ इसे घर छोड़ के आओ, घर छोड़ के आओ। वो भी बड़ी पक्की निकली। मेरे तेरे वर्गा होता या मेरे तेरे जैसा होता तो उसी वक्त कहता था जी कलमा पढ़ा दो, पहले मैं मुसलमान बन के जाऊंगी, चाहे अंदर से ना बनती, खुश तो करके जाती ना। यहाँ सुबह सिंध में जिला सांगड़ में एक कस्बा है बैरानी चंदो आदम के इलाके में, वहां एक किराड़ का छोकरा राम किशन कई साल हो गए मुसलमान बन गया था। 3 सितारे उसने याद भी किए कुरान करीम के, और वो फिर हिंदू बन गया। हमने उसका नाम सलीम रखा था, वैसे नाम उसका राम किशन है। फिर जब मुझे मिला तो मैंने कहा राम किशन तूने ये क्या किया? कहने लगा उस्ताद जी कुरान करीम में जा लगा नमाज का हुक्म है, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, ज़कात का हुक्म है, ज़कात नहीं देते, शराब की हुर्मत है, हराम है, शराब पीते, जुआ खेलते हैं। जब इस्लाम तुम्हारे पास नहीं तो हम कैद हुए क्यों पड़े रहे? हम वापिस हो गए,
ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے, ہماری بدماشیوں کی وجہ سے یہ ساری دنیا کے لوگ کافر مر رہے ہیں. اگر آج حضور کی سیرت کو عام کر دیا جائے, ایک آدمی بھی کافر نہیں مر سکتا. بے شک. ابھی کئی دن ہو گئے اخبار میں بتلا رہے تھے کہ امریکہ کا کوئی بہت بڑا سائنسدان چاند میں گیا, وہاں اس نے اذان سنی اور پھر اس نے قاہرہ مصر میں وہی اذان سنی تو علماء سے بات چیت کر کے مسلمان ہو گیا. کہنے لگا میں اس رب کو کیوں نہ مانوں جس کی آواز چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. چاند میں میں نے پوری اذان سنی, چاند میں چاروں طرف پھیلی ہوئی وہ ہے. امریکہ کا سائنسدان یہودی اذان سن کر مسلمان ہو گیا, تو اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا. اللہ. تجھے پھانسی لگتی ہے مسجد کی طرف آتے ہوئے, تیری دکان ختم ہوتی ہے, تیرا کاروبار کا بیڑا غرق ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے. اور بات کرو نا ہمارا نہیں آنے دیتے, اور جی کلمہ کو آخر جنت میں جائیں گے نا, تیرے بات کی جاگیر ہے جنت. اگر جنت اتنی سستی ہوتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو چمڑے نہ اٹھے جاتے. بے شک. آگ میں جل گئے صحابہ کرام, آگ میں جل گئے صحابہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں جوان اس بچی کے ساتھ کر دیے. سفر لمبا ہے, راستہ جنگل کا ہے, اندھیرا بھی آیا. لڑکی کا بیان ہے جو مسلمان بھی نہیں بنی تھی, کہنے لگی میری ساتھ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ایک اس طرف چلتا تھا ایک اس طرف چلتا تھا, یوں معلوم مجھے ہوتا تھا یہ دونوں اندھے ہیں, انہیں نظر ہی نہیں آتا. اور جب یہ کافرہ لڑکی اپنے گھر پہنچی تو بھائی نے پوچھا بتا کیا گزری؟ جوانی ہے, شباب ہے, حسن ہے, جمال ہے, قد و قامت ہے, شکل و صورت ہے. کیا بنی تو جنگ میں گرفتار ہو کے گئی تھی, کیا کیا؟ قربان جاؤں اس لڑکی کے بیان پہ کہنے لگی جو میری عزت آبرو کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, شہنشاہ کائنات کے غلاموں نے کی, وہ تو ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا. ماں جایا بھائی بھی, سگا بھائی ہو کر کے تو نہیں کر سکتا جو انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی ہے. وہ بھائی بھی سمجھدار تھا, قریب آ کے کہنے لگا پھر کچھ کما کے بھی لائی, مطلب یہ کہ ایسے دربار سے خالی تو نہیں آئی, کلمہ پڑھا؟ کہنے لگی نہیں کلمہ نہیں پڑھا. اس نے کہا واہ واہ, غضب کر دیا, ایسے دربار سے خالی آ گئی, دربار ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تو خالی آ گئی. انہوں نے تیری ساتھ اتنا سلوک کیا کہ رحمت والی چادر جس کو دنیا دیکھنے کو ترستی ہے تجھے اڑا گئی, تیرے سر پہ ڈال دی. کہنے لگی نہیں میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا, اور کہنے لگی کہ صرف اس وجہ سے نہیں پڑھا, میرا دل تو مجھے کہتا رہا کہ کلمہ پڑھو, کہ اگر میں مسلمان ہو گئی میں یہاں ان لوگوں میں رہوں گی, جنت میں جاؤں گی, کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی جہنم میں نہ چلا جائے. اصل میں تجھے لینے آئی ہوں, دونوں چل کر اسلام قبول کریں گے. اور کہتی امن سمری ہے کہ چلو ڈھونڈے غلاموں کو, چلو ڈھونڈے غلاموں کو, شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو, آقا کر دیا جس نے. اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں. کہنے لگی دونوں چلتے ہیں, دونوں چل کر غلامی کریں گے, دونوں چل کر غلامی کرتے ہیں. کبھی ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت کیا کرتے تھے, آج اپنی آپ سڑکوں پہ پھرتی ہے, شرم نہیں آتی, ڈوب کے نہیں مرا جاتا, چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں. میری لڑکی BA پاس ہے, میری لڑکی MA پاس ہے,
پھر ہندوستان سے مقابلہ کرائے گا اس کا؟ اندرا کے بال کشتی کراؤنی ہے؟ ہوگا کیا اگر وہ ایم اے پاس ہوگی؟ کرے گی کیا؟ کرے گی کیا؟ سوائے اس کے کہ نہ روٹی پکائے نہ کپڑے دھوئے، تیری کھوپڑی مانج مانج کر کھاتی رہے، اور کیا کرے گی؟ رکھو دین سے دور اپنی بچیوں کو، پھر یہی نتیجے نکلیں گے جو آج ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا مفہوم بتایا، تصور بتایا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہے۔ کچے حجرے تھے، تیرا نبی تو ساری عمر جھوپڑیوں میں گزار کے چلا گیا، تیرے دماغ میں ہر وقت بنگلے رہتے ہیں، ہر وقت کوٹھیاں رہتی ہیں۔ اور واسطہ خدا کا ان بچوں کو برباد نہ کرو، کوٹھی بنگلے کا راستہ نہ دکھاؤ، ان تمام کو قرآن کا راستہ دکھاؤ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دریائے کرم کا راستہ دکھاؤ۔ سب کو قرآن کا تم نے ان کو کہاں ڈال دیا؟ لوٹ مار کر کے کوٹھی بنانی ہے، رشوت بٹور کے کوٹھی بنانی ہے، حرام جمع کر کے بنگلہ بنانا ہے۔ بے شک حدیث پاک میں آتا کئی مرتبہ آدمی بنگلہ کوٹھی بنا رہا ہوتا اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد مرتبہ آدمی صحرا باندھ کر شادی کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں شمار ہو چکا۔ اللہ پر مردوں کی، پھر یہ کیا چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم لوگ مر رہے ہیں؟ نبی کا کچا حجرا، حجرا تو کچا ہے پر جبریل غلامی کرتا ہے، جبریل آتا ہے روزانہ، رب کی رحمت برستی ہے، خدا بند کریم کے سلام آتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ اندازہ لگاؤ، زبان ہو عائشہ صدیقہ کے، قرآن ہو اللہ کا۔ دیوار میں کوئی سوراخ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اس سوراخ میں سے حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا آواز سنی۔ آپ نے اندر جا کر حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا کہ آہستہ پڑھ لے، ہولی پڑھ لے، باہر آواز جاندی ہے، ہولی ہولی تلاوت کر، بلکہ وٹا ڈھیلا اٹھا کر لائے رحمت والے ہاتھوں سے اور اس سوراخ میں کوٹ کر بند کیا۔ ماں کی آواز امت کو نہ سنائی دے، قرآن کی آواز، ماں کی آواز، نبی کی گھر والی کی آواز، نبی نے اس کا انتظام کیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ تمہارے سامنے ہے، کتنی گانے والی ہے، کتنی بجانے والی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مرتے وقت، قبر میں اتارتے وقت، جنازہ پڑھتے وقت اگر کسی کی شکل بدل جائے، کوئی تبدیلی آ جائے تو دکھانا جائز نہیں، البتہ گانے ناچنے والی کنجری کی اگر شکل بدل جائے پھر حکم ہے کہ اعلان کر کے دکھاؤ، اعلان کر کے دکھاؤ، بلا کے دکھاؤ۔ اب بلا یہ چیزیں کون بتائے؟ ہم جتنے مولوی ہیں، پیر ہیں، اگر کنجری بدماش ہمیں نظرانہ دے، اساں تو ٹھیکہ چکا رہے، دعا کریں گا یا اللہ انہیں کاروبار وچ برکت پاوے۔ جیسا بھی کاروبار ہوگا ہم نے تو ٹھیکہ اٹھا رکھا برکت کی دعا مانگنے کا۔ جو شراب بیچتا ہو شراب زیادہ بکے، جو جوا کھیلتا ہو زیادہ جوئے میں پتے لگے، جو جس قسم کا کاروبار کرتا ہو، اور نذرانے تو زیادہ دے گا ہی وہ جس کو بغیر محنت کے کمائی ملے گی۔ بے شک بے شک۔
اگر آج تم ملتان شہر میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ قاری حنیف کو جوئے کے پتوں کا پتہ ہے، جو نمبر وہ بتائے نا سٹے میں وہی لگا دو، کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ شام تک اگر 1 لاکھ روپیہ نہ آ جائے تو لالچ بھیجنا، چلے آئے وہ سارے للے تللے جاؤ جی سالوں کے سودائی کی 1 نمبر دس دو بس، پھر مارے جا رہے ہیں۔ قرآن کوئی نہیں پوچھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوئی نہیں پوچھتا، درود شریف کے فضائل اور ثواب کوئی نہیں پوچھتا۔ ہر وقت اور ہر لمحہ ہم لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بے شک بے شک۔ آواز آئی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان عورتوں کو بتا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ازواج مطہرات سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ دوسروں کو کہو، فرمایا پہلے اپنے گھر سے شروع کرو۔ بے شک، پہلے اپنے پہلا نمبر میرے محبوب گھر والیوں سے پردہ کراؤ، وبناتک اپنی بیٹیوں سے پردہ کراؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پہلے پردہ کرے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پردہ کرے، سیدہ ام حبیبہ سے پردہ کراؤ، سیدہ صفیہ سے پردہ کراؤ، سیدہ زینب سے پردہ کراؤ، سیدہ جویریہ سے پردہ کراؤ، تمام سیدہ میمونہ سے پردہ کراؤ۔ پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، پھر بیٹیوں پہ آ جاؤ۔ رقیہ پردہ کرے، سیدہ زینب پردہ کرے، سیدہ ام کلثوم پردہ کرے۔ الہ العالمین یہ تو بڑی نبی کی پیاری بیٹی ہے، لگتے جگر ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا فرمایا کی کالی کملی والے اس لگتے جگر سے پردہ کراؤ۔ اللہ لختے جگر سے پردہ کراؤ۔ ہمارے یہاں کے جتنے قانون ہوں گے غیروں کے لیے، افسروں کے لیے کوئی قانون نہیں، افسروں کے بیوی بچوں کے لیے کوئی قانون نہیں۔ قانون آئے گا تو عوام کے لیے آئے گا۔ اور اسلام کا یہ شان دیکھو، خدا نے پہلے فرمایا یا ایھا النبی، اے کالی کملی والے کل ازواجک، عائشہ سے پردہ شروع کر۔ اللہ اللہ، اپنے گھر سے شروع کر، پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو پردہ کرا تاکہ اس کے پردے کے صدقے میں اوروں کو بھی مل جائے۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور دنیا میں پس دم بھٹک جائیں گے۔ ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ جیسی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی بدل جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح عرض کی تھی جس حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے آدمی عرش عظیم کے سائے میں، چھاؤں میں آرام سے سکون سے ہوں گے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ بھی ہے کہ صدقہ اور خیرات اس طرح سے کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ قرآن کریم نے دونوں چیزوں کی طرف صراحتاً وضاحت فرمائی ہے۔
ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فرمایا اگر تم صدقہ اور خیرات چھپا کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر اعلانیہ دو تو تمہارے لیے پھر بھی بہتر ہے. چھپا کر دینے میں مصلحت یہ ہے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے. اللہ پاک اس عبادت سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں جو صرف اللہ کو پتہ چلے. ایک حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میدان حشر میں آواز لگے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو مجھے یاد کیا کرتے تھے؟ اعلان کیا جائے گا، آؤ نور والے ممبروں پہ بیٹھ جاؤ، تم اندھیروں میں مجھے یاد کیا کرتے تھے، آج نورانی ممبروں پہ بیٹھ جاؤ. ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی چھپا کر کے کوئی عبادت کرتا ہے، مخفی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی امید رکھتا ہے تو خداوند کریم اس سے بہت راضی ہوتے ہیں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم. دونوں چیزیں صاف ہیں. میری راہ میں جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں وہ دن میں کریں یا رات میں کریں، وہ اعلانیہ کریں یا چھپا کر کے کریں. بہرحال اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کو وہ بندہ زیادہ محبوب ہے، وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو چھپا کر کے صدقہ کرے، کسی کو پتہ نہ چلے. اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی ریاکاری سے بچ جاتا ہے، اور ریاکاری بہت بڑی بیماری ہے. اندازہ لگایا ہوگا آدمی جب اللہ کے نام پہ کچھ دیتا ہے تو یہ امید کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا وہ آگے سے یوں کہے جزاک اللہ جزاک اللہ، واہ جی واہ واہ جی واہ، بہت بڑے سخی آدمی ہیں. نفس اس بات کا انتظار کرتا ہے، اللہ تیرے بال بچوں میں برکت دے، اللہ تیری جان میں برکت عطا فرمائے، کارخانے میں برکت دے، دکان میں برکت دے. کان سننے کے لیے منتظر ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس کے منہ سے نکلے جس کو میں نے خیرات دی ہے. حالانکہ اس کی زبان کے بجائے اگر اس کا دل بولے گا تو وہ زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں کسی کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ میرے لیے دعا کر دو، اس کی اکڑیاں بول اٹھیں گی خدا تیرا بھلا کرے. اس کا انگ انگ بول اٹھتا ہے. پیاسے کو پانی ملے گا، اس کی اکڑیاں دعائیں دیں گی. بھوکے کو روٹی ملے گی، اس کی اکڑیاں دعائیں دیں گی. ننگے کو کپڑا ملے گا، اس کا دل دعائیں دے گا. پریشان حال کی جب مدد کرو گے وہ تمہاری سامنے کہے یا نہ کہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ تو سویا ہوا ہو اور وہ تیرے لیے سر سجدے میں رکھ کر دعا کرے، یا اللہ فلاں بندے نے میرے ساتھ سلوک کیا تو اس کا بھلا کرے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سلوک کرتا تھا یحییٰ برمکی، بادشاہ وقت تھا. 1000 روپیہ مہینہ دیا کرتا تھا اللہ والے کو خرچ کے لیے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ تہجد کے وقت پر سجدے میں رکھ کر دعا کرتے تھے، الہی یحییٰ برمکی نے میرے پیٹ کی کفالت کی، میری دنیا کی کفالت کی، میری دنیا کی ضروریات میں کام آ، اور پروردگار عالم میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں تو اس کی قبر کی کفالت فرما. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جیسا ولی
کتب اور ابدال زمانے کا دعا کرتا الہی میدان حشر میں ولا تزر وازرۃ وزر اخری، جب کوئی کسی کی کام نہ آئے اور حالات یوں بن نکلے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کسی کے کام آنے کے لیے تیار نہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سر سجدے میں رکھ کر دعا کرتے الہی یا برمکی کی قیامت میں کفالت فرما۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل سرا وعلانیۃ فلهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، چھپا کر اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اعلانیہ طور پر خرچ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین کرے۔ مگر دوستو یہ سارے کا سارا معاملہ اپنے ہاتھ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مدینے کا انصاری کھجوروں کی تجارت کرتا ہے، کھجور ہاتھ میں لیے ہوئے چل رہا ہے، آدھی کھجور کھا چکا ہے آدھی باقی ہے، سائل نے سوال کر دیا، آدھی کھجور اس فقیر کو دے دی۔ چند دنوں کی بعد موت قریب آئی، وصیت کی وارثوں کو میرا سارا گدام اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینا، میرے نام پہ اصال ثواب کر دینا۔ مرنے کے بعد لوگوں نے یوں ہی کر دیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری، کہنے لگا یہاں کا معاملہ بالکل نرالا ہے، یہاں کی کاروبار بالکل نرالے ہیں، اور کہنے لگا رب اکبر کی قسم جتنا اجر جتنا ثواب جتنی جزا مجھے آدھی کھجور کی ملی اتنا پورے گدام کا نہیں ملا۔ وہ میرے ہاتھ کی تھی، وہ میں نے اپنے ہاتھ سے دی تھی، اس میں کوئی ریا نہیں، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں، اس میں کوئی ناموری نہیں تھی۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے منہ ملازے چکائے، تعلق داری کو چکایا، تم ہمارے یہاں کھایا کرتے ہو ہم تمہارے یہاں کھاتے ہیں، ادلا بدلا کیا۔ کہتا خام میں رب اکبر کی قسم مجھے پورے گودام میں سے کچھ نہ ملا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، نہیں ملتا آدمی کو مگر اس کے ہاتھوں کی کرتوت۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو کہاں تک آدمی بیان کرے گا، پوری دنیا اس میں سما سکتی ہے۔ کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ آدمی بھی عرش کے چھاؤں میں آئے گا، سائے میں جگہ ملے گی، جس نے اللہ کے نام پہ صدقہ کیا اور چھپا کے کیا، لینے والے کو بھی شرمندگی نہ ہو اور اسے بھی ریاکاری کا موقع نہ ملے اور دکھلاوے کا موقع نہ ملے۔ قرآن کریم نے ہم مسلمانوں اپنے لیے دیے کو ضائع نہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایماندارو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، برباد نہ کرو، خراب نہ کرو، تباہ نہ کر ڈالو، ختم نہ کر ڈالو اپنے لیے دیے کو۔ الہ العالمین ختم کیسے ہو جاتا ہے، برباد کیسے ہو جاتا ہے، ضائع کیوں کر ہو جاتا ہے؟ فرمایا بالمن والاذى، احسان جتلانا ہم نے تیری ساتھ یوں کیا تھا۔ اس کے منہ پہ احسان جتلانے سے، اسے ذلیل کرنے سے آج تو بڑا آدمی بنتا ہے، کل ہم تجھے زکات دیا کرتے تھے، یاد کر فلاں وقت میں نے تجھے کرتا پہنایا تھا، یاد کر فلاں وقت میں ہم نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔
اللہ کا قرآن کہتا ہے، خدا بند کریم فرماتے ہیں جب تو اس کو مینا مارتا ہے، اللہ فرماتے میرے بندے کا کلیجہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اور کسی بندے کو تکلیف دینا میرے یہاں جائز نہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی نیکی شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نظر اللہ مرکزہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد مجاہد کی قبر مبارک سے آمین کہو۔ حضرت والا کی خدمت میں 16 مہینے رہنے کا اتفاق ہوا، ڈیوٹیوں میں بیٹھا ان لوگوں کی، بڑے بڑے عالم تشریف لاتے تھے، ہندوستان کے بھی اور دوسرے ملکوں کے بھی، اور حضرت والا سے وظیفہ پوچھتے تھے کہ کچھ بتائیں ہمیں، آپ ایسا وظیفہ کریں جس سے نیک بن جائے۔ سبحان اللہ، اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، میرا بچپن تھا، اب قدر ہوتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ کسی کو ستاؤ مت، ہندو ہو، مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو، حتیٰ کہ جانور ہو، جاندار کوئی بھی ہو، کسی کو دکھ مت دو۔ اور اگر آپ سوچیں تو یہ بہت مشکل وظیفہ ہے، یہ جلد بڑا مشکل ہے، تسبیح پھیرنی آسان ہے، نفل پڑھنے آسان ہے، لیکن اس وظیفے پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بتائے کہ کسی کو ستانا نہیں، کسی کو پریشان نہیں کرنا۔ میں نے آپ سے قرض لے لیا کہ 1 مہینے میں دوں گا، آپ میرے پیچھے پھر رہے ہیں، سال گزر گیا، یہ ستانا نہیں۔ میں نعوذ باللہ کسی کی دھی بیٹی کے بارے میں غلط خیال کرتا ہوں، یہ کسی کی آبرو کو ٹکر، یہ کسی کو ستانا نہیں۔ تمام صورتیں اس میں داخل ہیں، سفر میں، حضر میں، گھر میں، کاروبار کرنے میں، ساری زندگی میں اگر آپ سوچیں تو یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ آدمی دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ ہمارے یہاں تو سارے تکلیف دے کر کے کام بنتے ہیں، جب تک دوسرے کو تکلیف نہ دو اس وقت تک آدمی کی بڑھاس نہیں نکلتی۔ اور ہمارے ملک کے لوگوں کا مزاج بن گیا، مجبور سے کماؤ، جتنا زیادہ مجبور دیکھو اتنا زیادہ کماؤ۔ اڈوں پہ جا کے دیکھو، اسٹیشنوں پہ جا کے دیکھو، وہ لوٹ کھسوٹ ہے، وہ گند دکھتا ہے، وہ مسافر اتنا مجبور ہے کہ اللہ پاک نے ترس کھا کر سنتیں معاف کر دی، نفل معاف کر دیے، فرض نماز بھی آپ بھی معاف کر دی۔ اللہ میاں جانتا تھا کہ سفر بڑی تکلیف دہ چیز ہے، مسافر پر اللہ میاں نے ترس کھا کر سنتیں معاف کر دی، نفل معاف کر دیے، آدھا فرض معاف کر دیا، مگر مسلمان کہتا ہے کہ ان مسافروں کی جیب کاٹو، ان مسافروں کو ننگا کر دو، ان مسافروں سے جو کچھ بھی ہے وہ یہیں پر کھینچ لو، کسی اسٹیشن پر جا کے دیکھ لو، تمام چیک کرنے والے لوگ مر گئے، قبروں میں چلے گئے۔ زہر بھی ملا کر کے بیچ ڈالو کوئی بات نہیں، 4 دن کی پکی ہوئی روٹی بیچتے رہو کوئی بات نہیں۔ سارے افسر مر گئے، سارے ڈاکٹر مر گئے، تمام انتظامیہ والے لوگ مر گئے، اور اگر ذرا کا پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ سے 2 دکاندار لڑ رہے ہیں، وہاں فوراً پہنچیں گے کہ اس سے بھی مال ملے گا، اس سے بھی مال ملے گا۔ مال بٹورو جتنا بٹورا چاہتے ہو۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہم جتنا مال بٹور رہے ہیں بہت ممکن ہے کہ نہ ہمارے کام آئے نہ ہماری اولاد کے کام آئے۔ حالات ایسے ہیں، نظر ڈالو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ کسی زمانے میں لوگ مسافروں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، بلکہ مشرکین مکہ کرتے تھے۔ ابو جہل اتنا بڑا کافر ہونے کے باوجود ستو پانی میں گھول کر چوک میں کھڑا ہو کر کے پلایا کرتا تھا لوگوں کو۔
لوگوں کو پانی پلایا کرتا تھا. آج مسلمان سے پانی کو مانگ کر کے دیکھیں آپ، کون کسی کو پانی پلاتا ہے؟ اور تمام جنتی بنے پھرتے ہو. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ 7 آدمیوں کو عرش عظیم کی چھاؤں میں جگہ ملے گی. ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو نفسی طور پر صدقہ کرے. اللہ کی ذات جانے اور وہ جانے، کسی کو کوئی پتہ نہ چل سکے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جو دے دیا اس کو دے کر کے بھول جائے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں ایک علاقے سے. گزرتے گزرتے ایک جگہ پر لوگوں کا مجمع لگا ہوا دیکھا. فرمایا کیا بات ہے؟ پتا چلا شہزادہ مکان بنانے کے لیے، محل بنانے کے لیے سنگ بنیاد رکھ رہا ہے، بہت بڑا محل تعمیر کرنا چاہتا ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے شہزادے کو بلوا لیا. فرمایا شہزادے کیسا محل بنانا ہے؟ اس نے بتایا جی اس قسم کا نقشہ بنایا گیا ہے. فرمانے لگی کتنا خرچ ہوگا؟ شہزادہ کہنے لگا اس زمانے میں کہ 2 لاکھ ریال خرچ ہوں گے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بہت ممکن ہے کہ اس محل کے بنتے بنتے تیری موت آ جائے، بہت ممکن ہے یہ بن کر تیار ہو جائے پھر تیری موت آ جائے، تو اس میں رہائش بھی نہ رکھ سکے، تو اس کی چمک دھمک کو دیکھنے بھی نہ پائے. بہت ممکن ہے کچھ دنوں رہائش کرنے کے بعد افسوس کرتا ہوا اور حضرت کے ہاتھ ملتا ہوا دنیا سے چلا جائے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے 2 لاکھ روپیہ مجھے دے دے، میں ایسے محل کا وعدہ کرتا ہوں جس میں تو داخل ہونے کے بعد کبھی نکلے گا نہیں. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس محل میں رہے گا اور اس محل کے آگے بڑے باغ بغیچے ہوں گے، بڑی بڑی نہریں ہوں گی، بہت اعلیٰ قسم کا باغ اور باغیچہ اور گلشن محل ہوگا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرا رہے گا، نہ تیری موت آئے گی نہ تجھ سے وہ محل چھوٹے گا. مسلمانوں میں یقین کا زمانہ تھا. شہزادہ کہنے لگا میں بالکل آپ کو سارا روپیہ دے دیتا ہوں، مگر ہمارے یہاں دستور ہے جب کوئی معاہدہ ہو، جب کوئی لین دین کیا جائے تو جان بین کے دستخط ہونی چاہیے، لکھ پڑھ ہونی چاہیے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کاغذ نکالا اور لکھ دیا میں اللہ پاک جل جلالہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں شہزادے سے کہ جنت میں ایک محل ملے گا. شہزادے نے محل پسند کر لیا. آج کل کا ہوتا ہے تو مولوی پیسے مارنے کا ڈھنگ بنا رہا ہے. جا تیرے جیسے ہزاروں دیکھ رکھے ہیں، جنت ملے گی تو یوں ہی مل جائے گی. طرف نہیں، جذبہ نہیں، محبت نہیں. شہزادے نے 2 لاکھ روپیہ اٹھا کر کے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیا اور وہ لکھا ہوا کاغذ جو تھا وہ خود سنبھال لیا اور مکان بنانے کا ارادہ ترک کر دیا. وہ بھی اللہ والے تھے، یہ ہمارے زمانے جیسے تو تھے نہیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ جتنے فقیر محتاج یتیم بیوہ مساکین ہو آ جاؤ سارے، مالک بن دینار خیرات تقسیم کر رہا ہے. علماء نے لکھا ہے صبح سے لے کر شام تک مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے ایک کھجور بھی باقی نہ تھی. تمام کا تمام اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، سب لوگوں کو دے دیا. مرید کہنے لگا حضرت جی شام کا روزہ کس چیز سے اتارو گے؟ فرمایا تو نے اس وقت نہ بتایا 1 ٹکا رکھ لیتے 2 کھجوریں آ جاتی. اب تو ختم ہے معاملہ.
अल्लाह गनी सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 12 महीने का खर्च 12,000 रुपया यकदम भेजा। साल का खर्चा हमारी माँ के लिए, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा। जब खादमा ने गठरी ला के रखी, अल्लाह गनी उम्मुल मोमिनीन फरमाने लगी, मेरे और इस दौलत के दरमियान कपड़ा लटका दे, मुझे ये दौलत देखते हुए भी शर्म आती है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रो दिया, फरमाने लगी, मुझे याद है मैं शहंशाह कायनात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोटी पकाया करती थी, कभी आटा छानने की नौबत आई, फूंक मार दिया करती थी, जौ का आटा होता था, जो घास उड़ गया सूड़ गया, बाकी बीच में पकाया करती थी। और फरमाती है जैतून के तेल का डब्बा घर में रखा था, वो खत्म हो चुका था, उसकी तल छंड बाकी थी, नीचे जरा सी गांठ बाकी थी, मैल कुचैल सा लगा हुआ था। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है मैंने जौ की रोटी पे वो मैल कुचैल सा चुपर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रहे थे और फरमाने लगे, आयशा क़यामत में इस नियामत का भी सवाल किया जाएगा। ऐसा फरमाती है मुझे ये दौलत देखते हुए भी शर्म आती है। मेरे आका ने बड़ी तंगी की जिंदगी बसर फरमाई। 3-3 दिन के फाके, 4-4 दिन के अमूमन फाके जाया करते थे। बहरैन से माले गनीमत सारा दिन सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना चांदी तकसीम फरमाया। और शाम को हाल ये है, ऐसा फरमाती है हुजूर ने मुझसे पूछा घर में कोई खाने की चीज है कि नहीं, मैंने अर्ज कर दिया अल्लाह का नाम बाकी है। ऐसा फरमाती है सरकारे मदीना ने मुझसे पूछ कर भूख की हालत में नियत बांध ली। किस तरह से जिंदगी गुजारी है मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरों के लिए सीनों जरो गोहर तकसीम हो रही हैं और अपना हाल ये है कि चूल्हे में आग नहीं जलती, कपड़ा पूरा नहीं है और फिर शिकायत कभी नहीं। अल्लाह मियां ने खुद पूछा, ऐ मेरे महबूब अगर आप फरमाए ये ओहद पहाड़ सोने का बना दूं, जहां आप जाया करेंगे ये आपके साथ साथ चला करेगा। अर्ज किया और मेरे परवरदिगार मैं फकीरी में राजी, मैं इस फकीरी में राजी हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मुझे ये दौलत अच्छी नहीं लगती, इस गठरी को परे ले जाओ, मेरे और इसके दरमियान में कपड़ा लटका दो और खादमा से कहा जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, आओ मोहताजो आओ गरीबो, आज ऐसा सिद्दीक़ा खैरात बांट रही है। 12 महीने का खर्च है, साल भर का खर्चा आया है। फरमाती है कि असर के वक्त तक तमाम का तमाम तकसीम कर दिया। खादमा कहती है शाम का वक्त जब आया, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास रोजा इफ्तार करने के लिए खजूर का दाना कोई नहीं, रोटी नहीं, खाने पीने की कोई भी चीज मौजूद नहीं। खादमा कहने लगी आपने कुछ थोड़े से 2-4 आने रख लिए होते,
اب فاقے سے بیٹھی ہو, پانی پی کر بیٹھ گئی ہو, رو کے فرمانے لگی تو نہیں جانتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل تھا اور یہی حضور کی وصیت اور نصیحت ہے, جو دولت کی طرف پڑے گا آخرت برباد ہو جائے گی. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے لکھ کر کے دیا, دولت روپیہ پیسہ 2 لاکھ شہزادے سے لے لیا, سارے کا سارا دن بھر میں تقسیم کر دیا. تیسرے دن یا چوتھے دن, تیسرے چوتھے روز تہجد کے لیے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جو مصلی سے کھڑے ہونے لگے تو پیروں میں اندھیرے میں کاغذ لگا, سچا تیرا نبی سچا, تیرا خدا سچا, میں نے جنت میں اپنا محل پا لیا, مجھے وہ محل مل گیا جس محل کے لیے تم نے وعدہ کیا تھا. بات ہے ساری یقین کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ 7 آدمیوں میں سے ایک وہ بھی عرش عظیم کے سائے میں ہوگا, چھاؤں میں ہوگا, جو صدقہ اور خیرات چھپا کے کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ بس اللہ جانے اور میں جانوں. قرآن کریم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے, اور ایک اور چیز خاص طور پر جو ہمیں کھٹکتی ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی. فرمایا اللہ سے کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ بس اللہ جانے اور میں جانوں. قرآن کریم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے, اور ایک اور چیز خاص طور پر جو ہمیں کھٹکتی ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی. فرمایا الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یوں ہی لینے دینے کا سلسلہ جاری رکھا تو کل کو تم خود تنگ ہو جاؤ گے, کلاش ہو جاؤ گے, کنگال ہو جاؤ گے, تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا اگر تم نے یوں ہی سلسلہ جاری رکھا. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, جب بھی تم اللہ کے نام سے صدقہ کرو گے, خیرات کرنا چاہو گے, کسی مسکین اور محتاج کو دینا چاہو گے, کسی عزیز و اقربا یتیم بیوہ کے ساتھ سلوک کرو گے, کسی ہمسایہ قریب کے ساتھ سلوک کرو گے, شیطان تمہیں فوراً کہے گا تھوڑا دے تھوڑا دے, اگر یوں ہی تو دیتا رہا تو ننگا ہو جائے گا. اللہ میاں فرماتے ہیں شیطان کا یہ وعدہ ہے اور میں تجھے وعدہ دیتا ہوں, اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان تجھے فقر کا وعدہ دیتا ہے, غریبی یاد دلاتا ہے, تو ننگا ہو جائے گا. مقابلے میں خدا وعدہ کرتا ہوں بخشش کا اور بڑھاوے کا, زیادتی کا. تو میرے نام پہ دیتا جا, میں بڑھاتا چلا جاؤں گا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ میاں فرماتے ہیں واللہ واسع علیم, میں بہت دینے والا ہوں, میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں اب دیکھوں گا, ایک طرف تو میرا وعدہ ہے, ایک طرف شیطان کا وعدہ ہے, میں دیکھوں گا اب تو میرا کہنا مانتا ہے, یہ شیطان کا کہنا مانتا ہے. سارے مسائل ریا سے دکھلانے سے بچانے کے لیے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک درخت تھا, لوگ اس کی پوجا کرنے لگے, لوگ اس کی پوجا کرنے لگے. جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی رواج ہے, فلاں جگہ جو جانگ ہے بڑا برکت والا ہے, فلاں پیپل بڑا برکت والا ہے, فلاں بڑا برکت والا ہے. لوگوں میں چرچا ہو نکلتا ہے, پھر ملک بھر سے عورت مرد اس کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں.
इमाम गजाली रहमहुल्लाह ने लिखा है कि एक जगह पर एक दरख्त था जिसकी पूजा पाठ शुरू हो गई और खूब चल पड़ी। वहां एक आबिद रहता था अल्लाह वाला। उसको जब पता चला तो वो कुल्हाड़ा लेके चला उसको काटने के लिए कि लोग शिर्क की बीमारी में पड़ गए, तबाह हो गए, मैं इस दरख्त को ही काटता हूं, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, लिहाजा शिर्क बंद हो जाएगा। तो रास्ते में शैतान आदमी की शक्ल बना के मिला। वो कहने लगा सूफी जी कहां चले? लगा दरख्त को काटूंगा जिस पर लोग मन्नतें मान रहे हैं, शिर्क हो रहा है खुदा की जात के सिवा। कहने लगा तेरा क्या बिगड़ता है, तुझे क्या नुकसान है? मगर अच्छा शिर्क होता है, मेरा नुकसान कोई नहीं। मखलूक शिर्क में मुब्तला होकर तबाह होती रहे, आखिरत बर्बाद हो जाए, दुनिया बर्बाद हो जाए, मैं बैठा देखता रहूं। तो शैतान में और उस वली में कुश्ती हुई, लड़ पड़े आपस में। अल्लाह वाले ने शैतान को उठाया और जमीन पे पटक के मारा और छाती पे चढ़ बैठा। शैतान कहने लगा जरा नीचे उतरिए, एक बात बताऊंगा तुझे, जरा नीचे उतर। उसने कहा क्या बता, तेरा क्या मतलब है कि इस दरख्त को काटूंगा शिर्क बंद होगा, लोग अल्लाह अल्लाह करेंगे? उसने कहा बात सुन, अगर तुझे अल्लाह ही अल्लाह करनी मकसूद है और लोगों का फायदा मकसूद है, तेरे तकिए के नीचे 10 रुपए रोज मिला करेंगे, तू गरीबों को तकसीम करियो, भूखों का पेट भरेगा, दुआ करेंगे, कितना फायदा होगा। 10 रुपए रोज मिला करेंगे तेरे सिराने के नीचे, मगर इस दरख्त को ना काट। सूफी जी बेचारे आ गए काबू। उसने कहा भी ये कोई कम नेकी तो नहीं, और उस जमाने के 10 रुपए, आज के 10 रुपए नहीं जो फूंक मारने से उड़ जाए, कि 10 रुपए में तो खुदा जाने कितनों का पेट भरेगा, कितनों को कपड़ा पहनाऊंगा, कितनों की दवा दारू करूंगा, कितनों की मुश्किल आसान होगी, दरख्त काटने से मुझे क्या मिलेगा। सूफी जी की समझ में आई, कुल्हाड़ा रखा, मुसल्ले पे बैठ गए, रात को सोए, सुबह को सिराने के नीचे से बाकी 10 रुपए मिले। कहने लगा बहुत अच्छी बात, ये तो मजे हो गए भाई, और अल्लाह की राह में खर्च कर दिए। दूसरे दिन भी सिराना उठा के देखा, सुबह को फिर 10 रुपए मिल गए। उसने कहा शैतान है तो सच्चा भाई। तीसरे दिन सिराना उठाया तो है ही नहीं, दरी उठा के देखी कि शायद दरी के नीचे गलती में रख गया हो, वहां भी नहीं। चारपाई के नीचे झांक रहे हैं, मिट्टी कुरेद रहे हैं, तो शायद इधर उधर गिर गए, है ही नहीं। वो कहां थे? तो लगा अच्छा, फिर उठाया कुल्हाड़ा और फिर उस तरफ की तरफ चले और फिर रास्ते में मिला। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, कहने लगा कहां चले? तो उस तरफ को काटूंगा, लोग शिरक करते हैं। उसने कहा वो बताया था तुझे 10 रुपए मिला करेंगे, उन्होंने कहा बेईमान हो गया था, 2 दिन तो मिले, आज तो बिल्कुल नहीं मिला, एक आना भी नहीं वहां। तो अब जो शैतान में और उस वली में कुश्ती हुई, अब वली नीचे और शैतान ऊपर, अब वो नीचे दबा लिया और शैतान ऊपर चढ़ बैठा। कहने लगा तो जरा खैर ये बात बता, उस दिन तो तू नीचे था, मैं ऊपर था, आज मैं नीचे हूं, तू ऊपर, इसकी क्या वजह है? तो कहने लगा मेरी बीमारी मुझसे पूछता है। उसने कहा बता तो सही। कहने लगा उस दिन तेरा गुस्सा सिर्फ अल्लाह के लिए था, उस दिन जो तेरा गुस्सा था, नाराजगी थी, वो अल्लाह की रजा के लिए थी और अल्लाह के लिए थी, लिल्लाह थी, उसमें तेरा कुछ शामिल ना था। आज के गुस्से में ये भी तो शामिल है ना कि वो 10 रुपए क्यों नहीं मिले, इसलिए मिलावट हो गई गुस्से में, इसलिए मैं ऊपर आ गया, जनाब नीचे चले गए। उलमा ने लिखा है कि अगर गुस्से में मिलावट हो जाने से शैतान के नीचे आदमी आ जाता है, इबादत में जब शैतान का हमारी रियाकारी और दिखलावे को दखल होगा तो फिर शैतान के नीचे क्यों ना आएंगे। इसलिए फरमाया कि रियाकारी से बचना है, दिखलावे से बचना है। कई लोग नमाज पढ़ते हैं, जब लोगों में नमाज पढ़ेंगे वो लंबा सजदा, लंबा रुकू, बड़ी लंबी अत्तहियात, बड़ी लंबी किरात, और जब अकेला पढ़े तू चल मैं आया, ठक ठक खत्म की, वो गए इधर गए।
دیر ہی نہیں لگتی. بعض اماموں کا یہ حال ہے، جماعت کراویں گے تو بڑی لمبی چوڑی نماز، اور بعد میں 2 سنتیں اگر پڑھ لی ہے نا تو مقتدی سارے کھڑے ہیں، مولوی صاحب پڑھ کے چلے بھی گئے. یہ تمام چیزیں دکھلاوے میں شامل ہے یہ، اور اللہ پاک دکھاوے کو، ریاکاری کو قتل پسند نہیں کرتا. وہ زکات ہو، وہ نماز ہو، وہ حج ہو، وہ عبادت ہو، وہ خیرات ہو، کوئی چیز بھی ہو، اللہ پاک کہتا ہے جو کرنا میرے لیے کر، اس میں کسی قسم کا دکھلاوا نہ کر. اور لوگوں کو کیا دکھاتا ہے؟ لوگ تو تجھے آگے بے ایمان کہتے ہیں. کیا دکھانا ہے لوگوں کو؟ اس لیے قرآن کریم میں بار بار فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الملک یؤتی الحکمۃ من یشاء. اور لوگوں میں خدا وعدہ کرتا ہوں جو میرے نام پر تم خرچ کرو گے، میں مالک تو نہیں ہوں، بیماری پہ خرچ کرا دوں گا، مقدمے پہ خرچ کرا دوں گا، پریشانیوں میں خرچ کرا دوں گا، فضولیات میں خرچ کرا دوں گا، سینما تھیٹر تماشے پہ خرچ کرا دوں گا. اور اگر تم صرف لوجہ اللہ کرو گے، فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. سب سے پہلے تو میری طرف سے بخشش کا وعدہ ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ خود مالک یہ فرمائے کہ جب تو آئے گا میں تیرے لیے جنت تیار لیے کھڑا ہوں گا. بڑی اچھی بات کہی. کہتا کہ ان سے کوئی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی. مغفرت ہے جستجو میں میرے گھبرائی ہوئی. بخشش تلاش کرتی ہے، کیا مزے کی بات ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آواز دیں، اس اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو، آؤ وہ لوگ، کہاں گئے وہ لوگ جو اپنی ضروریات میں سے نکال کر، اپنے خرچے میں سے نکال کر میرے نام پر دیا کرتے تھے، جن کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کا بدلہ اللہ سے حاصل کریں گے. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اتنا کرنے والے لوگ تھے. کیا بتاؤں کہ گزشتہ زمانے کے لوگوں نے کس کس طریقے سے کمائی کر کے اپنی آخرت کو بنایا. آج ہم آخرت کا تو نام بھی نہیں لیتے. میرے تیرے دماغ میں یہ بات ہی نہیں کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ بھی جائیں گے، قبر کی زندگی بھی آئے گی، حشر بھی آنا ہے، قیامت بھی آنی ہے، پلسرات بھی آنی ہے. ہم لوگوں کے دماغ میں تو یہ بات آئی ہی نہیں. حالانکہ میں اور آپ اس نبی کے امتی ہیں، اس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں اپنے ابا کی حضور میں حاضر ہوئی اور میں نے جا کر کے اپنے ابا کے ہاتھ میں آدھی روٹی کا ٹکڑا رکھ دیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے لائی؟ میں نے عرض کیا میرے ابا 3 دن کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی آپ ابا کے لیے بچا لائی ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا لفظ جگر اور نور نظر، آج تیرے ابا نے 4 دن کے بعد روٹی کا ٹکڑا دیکھا ہے. اس تنگی سے، اس عسرت سے، اس پریشانی سے زندگی گزاری اور آمدن گزاری. یہ نہیں کہ حضور مجبور تھے، اللہ نے بار بار پوچھا ہے، کہو تو دولت کے انبار لگا دو. آج ہم پوچھو ان سے جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس قدر دوڑے پھرتے ہیں دولت کے پیچھے. نماز معاف ہے، روزے معاف ہے، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے،
नबी के फरमान को नहीं मानते। आओ मैं तुम्हें बतलाऊं कि अहले बैत की मोहब्बत हम करते हैं या तुम करते हो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, लख्त जिगर के दरवाजे पे फातिमतुज़ ज़हरा के मकान पर दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया, बेटी मैं घर में आऊं, दाखिल हो सकता हूं? अंदर से आवाज आई, पहले तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो, अपनी चादर अंदर फेंक दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर फेंकी, अंदर तशरीफ लाए, फरमाया बेटी क्या हुआ? रो के अर्ज करने लगी, अब्बा इतना कपड़ा नहीं है बदन को छुपा, इतना कपड़ा मेरे पास मौजूद नहीं कि पूरा बदन छुपा सकूं। शर्म के मारे आपकी चादर मांग ली कि अब्बा के सामने नंगी कैसे आ। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का उसवा हसना, और यह है उसकी जिंदगी जिसका नाम लेकर आज बदमाशी फैलाई जा रही है, जिसका नाम लेकर आज दौलत समेटी जा रही है। अगर नबी की बेटी से मोहब्बत करते हो तो आओ, फिर क्यों मारे मारे फिरते हो? क्यों तुमने रात दिन चक्करबाजी बना रखी है? सूद नहीं छोड़ते। नबी की बेटी के पास बदन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं, और तो सूद खा रहा है, सूद खा रहा है। मुसलमान कहलाते हो अपने आप को सूद खा खा के। अर्ज कर रहा था कि हम अपने आप को बदलेंगे कब? कौन सा वक्त होगा कि हम अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करेंगे? फरमाया वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। और मेरे बंदो, आखिरत तो परहेजगारों के लिए है। दिल की परहेजगारी इख्तियार करो, दिमाग के अंदर परहेजगारी पैदा करो, अपने हाथ के अंदर तकवा इख्तियार करो, अपनी आंख में तकवा पैदा करो, अपने रात दिन के निजाम में अल्लाह का खौफ पैदा करो। रात को सोचो, दिन को सोचो, आखिर बढ़ क्या रहा है? हमारे यहां गौर फिक्र का मादा ही खत्म हो गया। सहाबियात ने, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने किस किस तरह पर अपनी जिंदगी पूरी फरमाई, बादशाह होकर। हाँ, बादशाह होकर 6 सहाबी सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए हैं, जो उम्मुल मोमिनीन में से हैं। आखिर ज़मा पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, हम सब मुसलमानों की माँ है सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और जाके कहने लगे कि हमें तो डर लगता है, हमें तो शर्म आती है, आप अपने अब्बा यानी हजरत उमर से कहें कि ये पेवंद वाले कपड़े पहनने छोड़ दें। अब तो फतूहात बहुत होगी, अब तो इतनी तंगी नहीं रही, दूसरे मुल्कों के वफद आते हैं, हमें शर्म आती है, जरा कहो ना कुछ खर्च ज्यादा कर लिया करें। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपनी बेटी के यहां तशरीफ लाए तो कहा, अब्बा जान कुछ जिंदगी बदलो, कुछ रंग ढंग बदलो, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, फतूहात हो रही है। तमाम मुसलमान चाहते हैं कि आप अपनी हालत को बदल लें। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे, फरमाया अफ़सा उन आदमियों के अगर तू नाम बता दे वो आने वाले कौन कौन से दुर्रे मार मार कर उनके चेहरे बिगाड़ दूंगा। ए हफ्सा तू खुद बता, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, आपकी वफात हुई, आपकी मौत आई, कैसे कपड़े थे? हफ्सा ने रो दिया। और सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरी आंखों ने देखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लिबास में कई पेवंद लगे थे। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, हफ्सा अब रोती हो, मैं भी इसी हाल में जाना चाहता हूँ ताकि मुझे अपने आका की खिदमत में जाते हुए शर्म न आए। हफ्सा कहती है कि चमड़े का पेवंद भी 1-2 लगा हुआ था, कम से कम 12 पेवंद थे जिन कपड़ों में फारूक आज़म का इंतकाल होगा। कमा करके ले गए यही लोग।
اور فرمایا, مسلمانوں سے باقاعدہ کہا کہ تم میری تجہیز و تکفین پر کوئی خرچ نہ کرنا. ایسے بھی تو لوگ تھے. ایک بزرگ ہے, بہت بڑے محدث ہیں, امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں. حدیث شریف لکھتے تھے, فاؤنٹین پین اس زمانے میں تھے نہیں, قلم تھی, قلم تراشتے تھے, چھیلتے تھے, وہ چھلکا ایک پیپے میں اکٹھا کرتے تھے. جب آخری وقت آیا تو فرمایا میرے غسل کا پانی اس چھلکے سے گرم کرنا جس سے میں نے قرآن لکھا, حدیث شریف لکھی. پوچھا کیوں؟ رو دیا. فرمایا نجات کا بہانہ بڑھانا چاہتا ہوں, اس چھلکے سے میرے غسل کا پانی گرم کر لینا جس سے میرا آخری غسل دو گے, تاکہ میں یہ عرض کر سکوں کہ ایسے چھلکے کا پانی کے غسل کر کے آیا ہوں جس سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث لکھا کرتا تھا. کیا کیا بہانے لوگوں نے بنائے ہیں اپنی نجات کے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے سنا تھا کہ اللہ پاک سفید داڑھی سے شرم فرماتے ہیں, مرنے لگا, آخری وقت آیا, کالی داڑھی تھی, رو کے کہنے لگا میری داڑھی سفید کر دو تاکہ میرا بھی کام بن جائے. علماء نے لکھا ہے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا بتا کیا گزری, کہنے لگا میرا ہیلا ہی قبول ہو گیا. اللہ نے فرمایا گو تو نے ہیلا کیا مگر مجھ سے ڈر کے کیا تھا, اس لیے جا میں نے تجھے معاف کر دیا. تو ایسے ہیلے بنا, ایسے حالات پیدا کرو, ایسی زندگی پیدا کرو جس سے آخرت کا کام آسان ہو سکے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو آخرت کا فکر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کی قبر حشر کو اچھے سے اچھا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. یا اللہ ہم سب کی آخرت کو اچھا کر دے. یا اللہ شاکار ہیں, گناہگار ہیں, تیرے کرم کے امیدوار ہیں, ہم سب کو معاف کر دے. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے, ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما دے, ہم سب کے باپ دادا عزیز و اقربا رشتے دار ساس سسر یا اللہ سبھی کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین کل امت کی بخشش فرما دے, پوری دنیا کے مسلمانوں کی بخشش فرما دے. یا اللہ شرک کفر اور بدعت لعنت سے بچا. یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما, غلامی میں موت آئے, غلامی میں حشر ہو. ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا, ہم سب کے معاشرے اور ماحول کو اچھے سے اچھا فرما. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما, سبھی کی مشکلوں کو آسان فرما دے, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. مالک کائنات اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما. یا اللہ اس مدرسے کو دین کے لیے سرچشمہ بنا. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کریم کی محبت نصیب فرما, عظمت نصیب فرما. ایک مائی ہے جس کے پاس لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں, دعا کر دو اللہ پاک مرینہ اولاد عطا فرمائے. الہ العالمین تمام مسلمانوں کی بگڑی بنا دے. یا اللہ سب حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما. الہی سب کی جھولیاں بھر دے, سب کے کاروبار کو اچھے سے اچھا فرما دے. جس کے ذمہ قرض کو ادا کرنے کی صورت پیدا فرما. سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ رزق حلال نصیب فرما. الہی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آپ نبی کریم ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور دنیا میں پس دم بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں میدان حشر میں جب مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی، پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی، ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے، اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی، بیوی اپنے خامن کی نہ بنے گی، خامن اپنی بیوی کا نہ بنے گا، رشتہ دار کا رشتہ دار کوئی نہیں، یار کا یار کوئی نہیں، دوست کا دوست کوئی نہیں، کسی کا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں، اس دن بھرے ہوئے میدان میں، اس گھبراہٹ والے میدان میں تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اس دن کام آئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں میری سنتوں کو زندہ کیا کرو، میرے طریقہ کار پہ عمل کیا کرو، میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہے، نماز کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، حج زکات کا نمونہ دیا، شادی کر کے میں نے دکھلا دی۔ اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو، تم فاطمہ کے ابا کا طریقہ کار دیکھو، اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو، تیری بیوی تجھ سے عمر میں بڑی ہو، تم خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا برتاؤ دیکھو، اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامن کا برتاؤ دیکھو، اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو، تم مکے کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو، نبھانے والے کالی کملی والے کو دیکھو۔ ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا۔ اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو، تسلط تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے، اقتدار کافر کا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو مسلمان ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13 سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لے آؤ، میں نے ابو جہل عتبہ شیبہ کے سامنے مار کھائی، ایمان زندہ کیا۔ پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ، کیسے بدل جائے؟ جو بدل گیا وہ بات نہیں۔ لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا ہے، سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور، یہ نہیں بدلا کرتا، کون بدلے؟ دستور خدا کا ہو، نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بدلے گا کون؟ آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے، جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ رب کائنات کی قسم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے، آپ کی اپنی سیرت کا کیا کہنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی سیرت بنائی، آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی۔ جرأت دیکھیے آپ، بہادری دیکھیں آپ، کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان 2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان، مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی۔ صبح اٹھ کر کے چیکڑے چیکڑے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکے سے کبھی پوچھ کے آؤ، کالی کملی والے مکے کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے؟ درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، ایک بھی نہیں۔ وہ جو سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے، اس تحریک کو ختم کرو، یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ
رغا ولہم عذاب علیم. ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے، ان کے دل زنگن ہو گئے، ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں. اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے. جن پر خدا کا غضب آیا فرمایا وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ. اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا، ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی، مسلط کر دی. آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے، یہودی ان کے اوپر گندن آتا پھرتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو. اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے. مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے. تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے، جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے. مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا تو ایک دکان کی دو بنا، دو کی چار بنا، ایک فیکٹری کی دو بنا، دو فیکٹریوں کی چار بنا. میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا. فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول. میرا محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں. تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے، پوری نہیں ہوتی. لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو کھرب چاہیے. پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے. تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو، فانی زندگی سمجھو، ناپیدار زندگی سمجھو. ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا. ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی. تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں. سیرت النبی کا حاصل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، نچوڑ فرمایا عظمت نبی. عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو، اتنی عظمت ہو، اتنی بلندی ہو، اتنی برتری ہو، اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے مال دولت اولاد ماں باپ بیوی تخت و تاج سب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے. یہ یقین بن جائے، اتنی بڑی عظمت ہو یتیم مکہ کی. فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. مسلمانوں نبیوں سے اکرام کرایا گیا، نبیوں سے احترام کرایا گیا. کالی کملی والے کا تم احترام نہیں کرتے. اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ نے گھر میں میلاد کا جلسہ منعقد کر لیا، چلو حق ادا ہو گیا. یا 12 ربیع الاول کے جلوس کے ساتھ ہو کر کے 4 گانے کنجریوں کے گا لیے یا سن لیے. بڑے خوش ہو رہے ہیں مسلمان، آقا دادی اب کہ میری دکان سب سے زیادہ سجی ہوئی تھی اور بدبخت کبھی یہ بھی سوچا کہ تیری قبر سج گئی یا برباد
سجانے سے کیا بنتا ہے؟ میدان حشر کو سجا، اپنی قبر کو سجا، اپنی آخرت کو بنا۔ بے شمار مورخین کے نزدیک، علماء کے نزدیک پیدائش کی تاریخ بلکہ 9 ربیع الاول ہے، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تجھے شرم آنی چاہیے، بلال رو رہا ہے تو ناچتا پھرتا ہے، تجھے کب شرم آئے گی؟ فاطمہ الزہرا کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، تو ڈھول بجاتے پھرتا ہے۔ کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں۔ عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں، ساری کائنات سے زیادہ، ساری اولاد سے زیادہ، سارے رشتہ داروں سے زیادہ۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کسی جماعت کا فتویٰ نہیں، دیوبندی بریلی کا مسئلہ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک معیار مقرر کر دیا، ایک کسوٹی مقرر کر دی، ایک حد بتا دی۔ فرمایا او لوگوں، ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ذات، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں میں۔ اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض، ہمارے عقائد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض۔ اس بات کا فکر تو صحابہ کرام نے کیا۔ مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان، غریب مسلمان، درختوں کے پتے چبانے والے مسلمان۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مصعب بن عمیر کو دیکھا جو اتنا امیر گھر کا بیٹا تھا، ایک ایک دن میں 200 کے 2 جوڑے بدلا کرتا تھا، اتنا فضیل میں ڈوبا رہتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مصعب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چادر تھی، کرتا نہیں، سلوار نہیں، تہمند نہیں، اور کب ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک لپیٹ رکھی ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر، اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ دھاگا نہیں ملتا کپڑا سینے کے لیے، کانٹے چبھو رکھے ہیں۔ یہ نہتے مسلمان، غریب مسلمان۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں آواز لگائی، او لوگوں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بلایا میدان جہاد میں آؤ۔ جب سے مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا، ذلت کی موت مر رہے ہیں، رسوائی کی موت مر رہے ہیں، جانوروں کی موت مر رہا ہے مسلمان۔ یہ جاہدو 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 جو قرآن کریم میں ہے، یہ مسلمان کے لیے اور کس کے لیے؟ تم نے اس کا مطلب جاہدو کا معنی 2 شادیاں سمجھا؟ تم نے جاہدو کا معنی بڑا کارخانہ سمجھا؟ تم نے جاہدو کا معنی لاکھوں روپیہ سمجھا ہوا؟ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے جان قربان کر اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر۔ دو مسلمان نوجوان مکہ مکرمہ میں
گرفتار ہے، کافروں کے پاس ہے. اندازہ لگاؤ ملتان کے لوگوں، مکہ مکرمہ سارا کافروں کا، سارے کا سارا مشرکوں کا مکہ ہے. اقتدار ان کا، حکومت ان کی، دولت ان کی. دو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. پکڑ کر تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے، سولی چڑھانے کے لیے لے آئے، میدان میں کھڑا کر دیا. عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، ولید ابن مغیرہ موجود ہے، امیہ ابن خلف موجود ہے، عمر ابن حشام موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، سارا مکہ موجود ہے. سامنے ابو سفیان آیا جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا. کہنے لگا ابو سفیان بولے، اور گناہگاروں مسلمانوں. ابو سفیان بولے، اور گناہگاروں مسلمانوں، تمہاری قتل گاہ ہے یہ، اسی میں لال گردانو. تم نے اس کو میلہ سمجھا ہوا ہے. اگر تم اسلام کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان کو ترک کر دو، اگر تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، اگر تم قرآن کا انکار کر دو، ایمان کا انکار کر دو، تو کہتا رہائی دیں گے تم دونوں کو اور خوشحال کر دیں گے. تمہیں دیں گے اتنا کہ مالو مال کر دیں گے، تمہیں بڑا مال دیں گے، ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے، دولت دے دیں گے، بہت بڑا آدمی بنا دیں گے. آؤ کالی کملی والے کا دامن چھوڑ کر ہم میں شامل ہو جاؤ. آج کا اگر وقت ہوتا تو ہم نے دیر لگانی تھی اور مسئلہ بھی خود ہی بنا لیتے. کہتے جی یہ مذہبی گل ہو رہا ہے، سیاسی گل ہو رہا ہے. یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جن کو تم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہو، یہ اصل میں مذہب کے چور ہیں. یہ تمہیں غلط راستہ دکھاتے ہیں. جی مذہب ہوش ہے تو سیاسی سیاست ہوش ہے، یہ جھوٹ کتنا بول لو کوئی گل نہیں. دونوں نوجوانوں کو بار بار کہتا ابو سفیان آؤ، انکار تم کر دو تمہیں سب کچھ میں دوں گا. بار بار کہتا ابو سفیان بولے، اور گناہگاروں مسلمانوں، آؤ میدان میں، چھوڑ دو ان باتوں کو. تمہاری قتل گاہ ہے یہ، اسے میلال گردانوں. تمہیں سولی پہ چڑھائیں گے، تمہارا ریزہ ریزہ کر دیں گے، تمہارا قیمہ بنا دیں گے. تم کتنے خوبصورت ہو، تم کتنے حسین ہو، تم کتنے قداور جوان ہو. اور نوجوانوں اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. مال دیں گے بڑا، بیٹیاں دیں گے تمہیں اپنی. دونوں نوجوان مسکرائے. اللہ غنی گلے میں پھانسی کا پھندا پڑا ہوا ہے. سامنے سارا مکہ موجود ہے، موت سامنے منڈلا رہی ہے. دونوں کے دونوں کہنے لگے اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مالو زر، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مالو زر، ملے اسلام کے بدلے ہم تھوک دے اس پر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مقابلے میں، محبت کے مقابلے میں، اطاعت کے مقابلے میں، اور حضور کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں، دین و ایمان کے مقابلے میں، اگر تم دولت لاتے ہو ہم دولت پہ تھوکتے ہیں، ہم تمہاری خوبصورت بیٹیوں کے منہ پہ تھوکتے ہیں. سرکار مدینہ کے جوتے مبارک کی توہین گوارا نہیں. اور ساڈے ورگے سمجھدار نہیں سن. سمجھدار ہوندے نا ہاتھ مار لینا سی، کم کر جاندے اپنا.
الاول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، وفا شریف کا مہینہ، چلو اس مہینے میں رشوت نہ لو، کسی نے زنا سے توبہ کی، اس مہینے میں بدکاری نہ کرو، اس مہینے میں جوا نہ کھیلو، اس مہینے میں شراب نہ پیو، اس مہینے میں جھوٹ نہ بولو، کسی نے توبہ کی؟ میرے خیال میں تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے یہ سوچا ہو مالک کائنات تیرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، میں اس خوشی میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا۔ یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے قربانی دی ہے۔ اللہ اکبر، جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان، ہتھیار نہیں، سواری نہیں، اندازہ لگا ساری فوج کا سامان دیکھو، ساری فوج کا سامان دیکھو، پورے لشکر محمدی کا سامان دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 گرے، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، چند 8 تلواریں، ساری کی ساری 8 تلواریں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لشکر کے پاس، عجیب سا لشکر ہے، عجیب سا انداز ہے، کیا کہنا ہے اس لشکر کا جن کے پلے سواری نہیں، سوار نہیں، ہتھیار نہیں، لیکن وہ میدان میں آئے ہیں۔ ادھر میدان لگا، ادھر ایک مائی آ نکلی اور مائی نے آ کر کیا یقین ہے اور کیا آخرت سے وابستگی ہے، عجب لشکر بنا ہوا ہے۔ آج تو مرد پھرتے ہیں دھکے کھاتے ہوئے، یہودیوں کے سامنے سلام کرنے والوں، عیسائیوں کے سامنے جھک کر سلام کرنے والوں، جب سے تم نے خدا کا دروازہ چھوڑ کر قبروں پہ جھکنا شروع کیا، خدا نے پوری دنیا کے سامنے تمہیں جھکا دیا۔ اللہ پاک غیرت والے ہیں، اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے، اور میرے بندے میں نے تجھے یہودی کے سامنے نہ جھکایا، میں نے قیصر و کسریٰ کے شہنشاہوں کے سامنے تمہیں جھکنے نہ دیا، فارس والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، افریقہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، امریکہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، اور آج تم مٹی کے قبر جس ولی کو، جس بزرگ کو، جس پیر کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے 3 گز نیچے رکھ کر مٹی ڈالی تھی، اس کے سامنے خود جھکے کھڑے۔ فرمایا پھر تجھے جھکنے کی عادت پڑ گئی، اب جھکتا ہی مرے گا۔ مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مردوں کا تو کیا کہنا، تو عورتوں کو دیکھ، ام عمارہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 90 سال کی بوڑھی عورت، 90 سال کی مائی، جب آواز آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، آؤ میدان میں جان مال قربان کرو۔ بس اب مسلمان کے بس کی یہ بات نہیں رہی، مسلمان اب اس چیز سے بھاگتا ہے، جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، ورنہ ایک وقت ایسا تھا، صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، مفلس ہے، نادار ہے، مسکین ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑا مسکین تھا، مگر حقیقت میں بڑا امیر ترین آدمی تھا۔ کیسے؟ بالکل مکان نہیں ہے غریب کا، جھوپڑی بھی نہیں اپنی، رحمت دو عالم، سید دو عالم، جان دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رحمت والا ہاتھ سینے پہ رکھ کے فرمایا تیری شادی ہوئی؟ تیری شادی کا کوئی بندوبست ہوا؟
میں کہا یا رسول اللہ میری شادی؟ جی ہاں. فرمایا میں تو غریب آدمی ہوں, روٹی نہیں, کپڑا نہیں, گھر نہیں, بار نہیں, دھن نہیں, دولت نہیں, کچھ بھی نہیں, میری شادی کون کرے؟ سنو کان کھول کر, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری شادی میں کروں گا جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں, اس کا وارث میں محمد رسول اللہ ہوں. میں کروں گا تیری شادی. اس کے اچھا جی مجھے کون دے گا, شکل کا بھی میں اچھا نہیں, دمڑی ڈھیلا میرے پاس نہیں, ساز و سامان نہیں, کچھ بھی نہیں. فرمایا اچھا پہلے تیری منگنی کرتے ہیں. سبحان اللہ, وہ کتنا مقدرہ والا جوان ہوگا جس کی منگنی حضور فرما رہے ہیں. ہاں تیری منگنی ماما کرے گا, چاچا کرے گا, ماسی کرے گی, نانی کرے گی, خالہ کرے گی. صحابہ وہ ہیں جن کی منگنیاں بھی حضور نے فرمائی ہیں. فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس لڑکی ہے, مجھے پتا ہے, میری طرف سے جا کے پیغام دے کہ مجھے کالی کملی والے نے بھیجا. یہ گیا اور جا کر اس نے آواز دی. وہ باہر نکلا کہ بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے تیری لڑکی کے بارے میں, تو میرے ساتھ نکاح کر, حضور نے مجھے بھیجا ہے. تیرے میرے ورگا ہوں نا اس میں لیا میں جاننا جی نعوذ باللہ نعوذ باللہ, حضور نے نہ گلا کا کی پتا ہے جی, میں دسا گا انہوں میں یہ کام کیدا ہوتا ہے. سیاستدان لوگ نہیں سننا. اسی وقت نوجوان کہنے لگا مجھے مالک کائنات کی قسم ہے, رحمت دو عالم کا رشتہ مجھے منظور ہے, اس لیے یہ اولاد بھی میری نہیں حضور کی ہے, میں بھی حضور کا, میرا مکان بھی حضور کا, یہ سارا سارا سامان کالی کملی والے کا ہے, میرا نہیں. وہ چلا گیا راضی.